अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, सीज़ फायर के बाद अब पाक भारत के जो DGMOs हैं उनके दरमियान भारतीय मीडिया के मुताबिक फ़ोन पर रब्ता हुआ है, लेकिन बाज़ाब्ता जो गुफ्तगू है वो कुछ देर बाद होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ अब इस रब्ते में पाकिस्तान और भारत जो है ये तय करेंगे कि सीज़ फायर के बाद आगे कैसे बढ़ा जाए। हुकूमती वज़रा की ये तजवीज़ है या उनकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो भारत के साथ बात होगी वो दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से, कश्मीर के मसले पर और सिंध तास मुआहदे के मामले पर गुफ्तगू होगी कि इन इशूज़ पर आगे कैसे बढ़ना है। इसी के साथ साथ भारत इस वक्त आपके सामने है कि वो बैकफुट पे है। आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो उसको भी आलमी बरादरी उस मौक़िफ़ की तायद भी कर रही है, लेकिन अब इन मुज़ाकरात से आगे कैसे बढ़ा जाएगा, हम इसी इशू पर गुफ्तगू करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब। सर, सबसे पहले तो अब आपके सामने है कि भारत को जब पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया तो उसके बाद सीज़ फायर पर मजबूर हुआ है भारत। अब आपकी नज़र में ये जो DGMOs के दरमियान रब्ता होना है, अब आप क्या रहे हैं सर कि कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे? जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने एक फतेह मुबीन दी है, यानी साफ फतह दी है हिंदुस्तान के ऊपर, उसका जो सबसे बड़ा नतीजा ये कि जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डिटरेंस जो है वो बहाल हो गई। यानी जो पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान का हाथ रोकने की जो सलाहियत और काबिलियत है वो वाज़े हो गई है हिंदुस्तान पर भी और दुनिया पर भी। तो ये हमारे लिए एक पेशरफ्त है, लेकिन आपको मालूम है कि अब पाकिस्तान के लिए जो चैलेंज है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह अजीम फतह हमने मैदान जंग में हासिल की है उसको हमें दो महाजों पे अब तब्दील करना है। एक तो है सफारतकारी का महाज, जिस पे हमें जो आपने कहा सबसे पहले जो सिंध तास मुआहिदा है उसकी बहाली हमारा मकसद है। दूसरा, कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस बदला गया है उसके डिस्कशन हमारा मतलब है। तीसरा जो है, जो एक नई चीज एंटर हुई है, वो ये कि हिंदुस्तान से ये कहना है कि अगर तो ये तरीकेकार इख्तियार करना है कि दोनों मुल्कों में अगर दहशतगर्दी हो और हम जिस मुल्क में दहशतगर्दी हो वो दूसरे मुल्क पर चढ़ दौड़े, ये काबिल कबूल नहीं है। ये बात वाज़े करनी, ये रेड लाइन है कि भाई दहशतगर्दी अगर किसी मुल्क में होती है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरे मुल्क के ऊपर जो है वो अपने बंदूकों और तोपों और मिसाइलों से हमला करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से ये हमेशा खदशा रहेगा कि वो अपनी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उसको पाकिस्तान पर एक्सटर्नलाइज करते हैं। और ये जो उनका ये ख्याल है कि जी अगर जो है वो उनके वहां कोई दहशतगर्दी होगी तो ऑटोमेटिकली, इस दफा हकीकत ये है कि हिंदुस्तान अब 22 अप्रैल से लेकर आज जो है 12 मई है, वो नहीं साबित कर सके, एक कनेक्शन भी, एक सबूत का टुकड़ा नहीं दे सके कि पाकिस्तान पहलगाम के वाकये में किसी भी तरह मुलव्विस था। तो लिहाजा जब अगर उन्होंने पाकिस्तान की तारीख, जो उनके बकौल उनको है, तारीख देखकर जो है वो अपने मिसाइल चला देने, तो ये हमें अब एक एग्रीमेंट बड़ा वाज़े होना चाहिए कि दोनों ममालिक जो है वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेंगे और इस किस्म की जो हरकत है वो नहीं करेंगे। वरना पाकिस्तान के पास भी ऑप्शन था कि जाफराबाद के बाद हम भी मिसाइल फेंकना शुरू कर देते हैं हिंदुस्तान के ऊपर, के जनाब उन्होंने तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी। तो एक तो ये चैलेंज है। उसके बाद जो इशू जो एक महाज ये सफारतकारी का आ गया, लेकिन उसके बाद एक कम्युनिकेशन एंड इब्लाग का बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमें हिंदुस्तान को अब एक्सपोज करना है एक रोग स्टेट के तौर पे, यानी एक बदमाश रियासत है और एक दहशतगर्द रियासत है, दहशतगर्दी को फाइनेंस करने वाली रियासत है। और ये अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मवाद मौजूद है, चाहे वो कुलभूषण यादव के हवाले से है, जाफर एक्सप्रेस के हवाले से है। उसके अलावा हमारे पास खुद हिंदुस्तान ने इतराफ़ किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों को उसने कत्ल किया है जो हिंदुस्तान के ख्याल में दहशतगर्दी में मुलव्विस थे। तो हमारे पास बहुत एविडेंस है कि हम हिंदुस्तान को एक रोग स्टेट और एक टेरर स्टेट के तौर पे साबित कर सकें। और ये एक इब्लाग का इशू है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का इशू है, जिसके ऊपर अब पाकिस्तान को बहुत तेजी से अपनी सलाहियत भी बढ़ानी होगी और उसको दुनिया में लेकर भी जाना। लेकिन खुर्रम साहब, ऑन अ लाइटर नोट, आप नहीं समझते कि इस मरतबा अमरीकी सदर ट्रंप का जो रोल है या पाकिस्तान से मुतालिक जो एक तासुर है वो बड़ा मुस्बत रहा है उनका? जी देखिए, ये तो एक गैर मुतवक्के
پاکستان کو کامیابی ملی ہے. جو لوگ ان معاملات کو دیکھتے ہیں لیکن آپ کے ناظرین کو سمجھانا ضروری ہے. صدر ٹرمپ نے اپنا جو پہلا ٹویٹ کیا 10 مئی کو، انہوں نے لفظ استعمال کیا میڈیشن کا، میڈییٹ کیا. اب یہ وہ لفظ ہے جو ہندوستان 1972 سے شملہ معاہدے سے لے کر آج تک اس کے خلاف لڑ رہا ہے کہ جی ہم میڈیشن نہیں کریں گے، ہم میڈیشن نہیں کریں گے. تو صدر ٹرمپ نے ایک تو وہ دروازہ کھول دیا سالسی کا، میڈیشن کا مطلب سالسی ہوتا. دوسرا جو انہوں نے 11 مئی کا ٹویٹ ہے ان کا کل کا، اس میں انہوں نے کشمیر کا لفظ ریز کر دیا کہ کشمیر کو ہم حل کریں گے. تو صدر ٹرمپ نے وہی اندیا دیا ہے جو پاکستان کا ہے کہ کشمیر آج بھی ایک بین الاقوامی قانون کے تحت ایک ڈسپیوٹ ہے اور اس کو ہمیں حل کرنا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایسی تھیں جو ہندوستان کا خیال تھا کہ ہم نے 2019 میں کشمیر کا معاملہ جو ہے اس کو بند کر دیا، اس کو سیٹل کر دیا. صدر ٹرمپ کے 2 ٹویٹس نے پاکستان کو ایک غیر متوقع کامیابی دی ہے، اور اب یہ پاکستان کی سفارتکاری کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ 2 نئے دروازے کھلے ہیں، سالسی کا اور کشمیر کا. ہم اسے کتنی مہارت سے اپنے حق میں انشاءاللہ موڑیں گے. لیکن خرم دستگیر صاحب، اب چلے سیز فائر ہوا، اب آج ملاقات اور بات چیت کا امکان بھی ہے ڈی جی ایم اوز کے درمیان، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ یہیں نہیں رکنا چاہیے؟ جیسے ہم نے ذکر بھی کیا سنتاس معاہدے، دہشت گردی کے خاتمے، تو ان مواقع سے پاکستان کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، بھرپور طریقے سے اپنا کیس جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اسی لیے میں نے کہا کہ جہاں سفارتکاری ہے اتنا ہی چیلنج ابلاغ کا، اور ابلاغ میں صرف ہندوستان کی جو دہشت گردی ہے یا ٹیرر فائنینسنگ ہے وہ نہیں. ہندوستان نے اس دفعہ جب سنتاس معاہدے کو باقاعدہ کہا کہ ہم اسے معطل کر رہے ہیں، وہ اس بر صغیر اور بلکہ اس میں افغانستان بھی شامل ہے، اس میں چائنا بھی شامل ہے، اس کی ماحولیات کے ساتھ ایک بہت پاگل پن کی حد تک جو ہے کھلواڑ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ جنگ کو اپر انڈس بیسن تک لے کے جائیں گے، ہندو کش سے لے کر کراکورم اور ہمالیاز کے تک، جہاں دنیا کا تیسرا بڑا برف کا ذخیرہ اس وقت موجود ہے 2 قطبوں کے بعد، تو لہذا وہاں اگر جنگ جاتی ہے، جو کہ انہوں نے اس دفعہ اندیا دیا ہے اور پاکستان نے کہا کہ یہ ایکٹ آف وار ہے. دیکھیے آج بھی اگرچہ ہمارا تناؤ ختم ہوا ہے ہندوستان کے ساتھ، لیکن پاکستان کی جو پالیسی ہے کہ اگر ہندوستان نے پانی کو روکنے کی یا ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی، اٹ وڈ بی این ایکٹ آف وار. وہ تو اپنی جگہ پر کھڑی ہے نا جی. تو لہذا ہندوستان کو یہ سمجھانا اور دنیا کو یہ سمجھانا کہ یہ جو برف اور پانی کا کھیل ہندوستان نے اس دفعہ کھیلا ہے، یہ اس میں 6 ملک انوالو ہیں. خود ہندوستان کا جو مشرقی بیسن ہے، پورا براہما پترا جو دریا ہے ان کا اور پورا بیسن ہے اس کے اوریجن چائنا میں ہے. تو اگر یہ معاملہ اٹھتا ہے اور سختی سے اس پہ کوئی تناؤ ہوتا ہے تو ہندوستان بھی اس میں نہیں بچے. تو یہ ایشو جو ہے یہ بھی اتنا ہی سنجیدہ ہے جتنا دہشت گردی کا یا کشمیر. ہاں، لیکن خرم صاحب یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت جو پہلے پریس کانفرنس ہوئی تھی ہم نے دیکھا تو اس میں جو ایک بات کی گئی تھی کہ اگر بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کو بحال نہیں کیا جاتا تو اس کو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا. تو ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بھارت اس معاملے پر لچک نہیں دکھاتا تو اس کو اعلان جنگ ہی تصور کیا جائے گا؟ نہیں، میں تھوڑی درست یہ کہا گیا کہ اس نے معطل تو کر دیا. معطل کرنا اعلان جنگ نہیں ہے. اگر اس معطل کرنے کے بعد وہ پاکستان کے جو 3 مغربی دریا ہیں ان کا پانی جو ہے غیر قانونی طور پر روکنے کی یا ڈائیورٹ کرنے کی کسی بھی طرح کوشش کرتا ہے، پاکستان اس کو اعلان جنگ سمجھے گا. اور جو ابھی تک سٹیج الحمدللہ نہیں ہے، انہوں نے چناب پر چند دن کوشش کی تھی لیکن پانی وہ اس وقت روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور یہ جو سچویشن ہے اگر ہم نے اس کو آج انشاءاللہ کامیابی سے ڈیل کریں گے، لیکن نہ کیا تو 6 سے 10 سال میں ایک نئی جنگ ہوگی پاکستان اور ہندوستان کی جو دونوں ملک افورڈ نہیں کر سکتے. آخری بات جو اہم ہے جس نے اس دنیا کا جو آئی تھنک جو بیلنس آف پاور ہے، طاقت کا توازن بدلا ہے، وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ چین کا بنایا ہوا جو ملٹری ایکوپمنٹ ہے وہ مغرب کے ہم پلہ ہے. اور یہ ایک بہت بڑا زلزلہ ہے مغرب کے لیے آنے والے سالوں کے، کیونکہ اس کی جو پہلی جو ڈیمونسٹریشن ہوئی ہے
6 اور 7 مئی کی رات اور اس کے بعد دوبارہ 9 اور 10 مئی کی رات کو، اس سے جو ہے دنیا میں بیلنس آف پاور بھی تبدیل ہوگا، اور جو آلریڈی جو تبدیلیاں تیزی سے ہو رہی ہیں ان میں ایک مزید تیزی آئے گی، کیونکہ بہت سارے جو کم ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اب پہلے سے بھی زیادہ چین کی طرف دیکھیں گے، نہ صرف معاشی مدد کے لیے بلکہ عسکری مدد کے لیے۔ لیکن خرم صاحب، اگر میں درست کہہ رہا ہوں تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک تاثر یہ بھی ختم ہوا ہے کہ بھارت کی فوج جو ہے وہ 13 لاکھ اور 16 لاکھ اور وہ ہم سے بڑا ملک ہے اور ہمارے پاس 6 لاکھ فوج ہے، تو یہ ایک تاثر جو تھا وہ بھی اس مرتبہ جو پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہے، اس جواب نے اس تاثر کو بھی ختم کر دیا ہے۔ جی، یہ تو ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر کریں، اور یہ جو نمبرز ہیں، مثلا ان کی جو اکانومی ہے، ان کی سٹاک مارکیٹ ہے، ان کا جی ڈی پی گروتھ ہے، وہ رفلی اگر ہم اوسط نکالیں تو پاکستان سے 7 سے 10 گنا ہے ہر چیز کے پاس۔ تو اس معاملے میں پاکستان میں بھی ایک اگر مایوسی نہیں تو کم دلی ضرور پائی جاتی تھی کہ ہندوستان شاید زیادہ بڑا ہو گیا اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جہاں پاکستان نے ہندوستان اور دنیا پر اپنی قابلیت کا مظاہرہ کیا ہے، پاکستانی قوم پر بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ الحمدللہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے، اور یہ جو ایک اعتماد پوری قوم کو آیا ہے اپنی قوم میں، اپنے اداروں میں، اپنی حکومت پہ، یہ ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے، جس کی میری توقع ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف آنے والے دنوں میں بہت مثبت طریقے سے پاکستان کے جو دیرینہ مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے استعمال کریں۔ ٹھیک ہے خرم صاحب، ایک آخری سوال ہوگا کہ جیسے ہم نے کشمیر کا ذکر کیا اور ٹرمپ صاحب کے ٹویٹ کا ذکر بھی کیا، اس میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان کا ڈے 1 سے یہی موقف رہا ہے کہ بات چیت ہو، ثالثی کے حوالے سے بھی پاکستان کا موقف رہا ہے، لیکن بھارت جو ہے وہ ہمیشہ کسی بھی تیسرے ملک کی ثالثی کو مسترد کرتا رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ قبول نہیں کرتے۔ اس مرتبہ آپ سمجھتے ہیں کہ پوزیشن اور ہوگی، بھارت بیک فٹ پہ ہے اور بھارت کشمیر کے مسئلے پر بیٹھے گا اور بیٹھنا پڑے گا؟ جی، لیکن ہم صرف اس معاملے میں امریکہ پر انحصار نہیں کر سکتے، اسی لیے میں نے کہا کہ بہت متحرک سفارتکاری کی ضرورت ہے، ابلاغ کی ضرورت ہے، صرف امریکہ کے ساتھ نہیں، تمام جو امریکہ کے حواری ہیں ان کو یہ سمجھانے کی کہ 1999 میں آمنا سامنا ہوا، اس کے بعد ہم نے دیکھا 2019 میں ہوا، اب 2025 میں ہوا، تو دو جوہری ممالک کا آپس میں ایک خاص حد تک تناؤ کا پہنچنا، اور آپ غور کیجئے کہ ہر دفعہ اس کی جو شدت تھی وہ بڑھی۔ 1999 میں جب کارگل ہوا تب یہ ایک دور دراز پہاڑی وادیوں کے اندر ایک معاملہ تھا جو شاید ہمارے مین لینڈ تک نہیں پہنچا۔ 2019 میں یہ بالا کوٹ تک آیا اور ہمیں ایک گھنٹے سے بھی کم کی جو ہے کنفرنٹیشن ہوئی۔ یہاں دنوں پر محیط کنفرنٹیشن ہوئی ہے، ایک دوسرے کے ملٹری بیسز ٹارگٹ ہوئے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان نے ہندوستان کے 5 جہاز گرائے ہیں، بے شمار ڈرون گرائے ہیں، تو ہر دفعہ شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو دنیا اس سے زیادہ اضافہ جو ابھی ہم نے جو 7 مئی کی صبح سے لے کر 10 مئی کی صبح تک دیکھا ہے، جوہری ملکوں کے درمیان اس سے زیادہ تناؤ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی لیے بھی ہندوستان کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ موقع ہے کہ یہ ثالثی کو قبول کر کے ان معاملات کو بڑھا جائے، تاکہ دونوں ممالک امن سے اپنی جو غریب آبادی ہے اس کی زندگیوں کی بہتری پر توجہ دیں، بجائے یہ کہ ہم جو ہیں بار بار جو ایک عسکری تناؤ کا شکار ہو۔ چلیں ٹھیک ہے خرم دستگیر صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین، خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب اس حوالے پاکستان کا موقف جو ہے وہ کشمیر کا ایشو ہو یا آپ نے دیکھا کہ ایون جب بھارت نے جارحیت کی تو جنگ کے حوالے سے بھی پاکستان کا ایک واضح موقف رہا، اور پاکستان کی ایک بڑی کامیابی سفارتی سطح پر یہ بھی ہے کہ عالمی برادری بھی اس وقت پاکستان کے موقف کی تائید کر رہی ہے۔ ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, खुर्रम दस्तगीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो भारत की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और DG ISPR की जानिब से जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो हक़ाइक़ सामने रखे गए और हमलों के हवाले से जो डिटेल्स थी वो भी पाकिस्तान ने शेयर की थी। और पाकिस्तान का डे 1 से यही मौक़िफ़ था, जो भारत की जानिब से इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे कि पाकिस्तान ने हमला किया है, उस वक्त पाकिस्तान ने यह वाज़ेह किया था कि अभी तक कोई हमला पाकिस्तान की जानिब से नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तान जब हमला करेगा तो वो हक़ाइक़ छुपाए भी नहीं जाएंगे और वो पूरी दुनिया भी देखेगी। और उसके बाद जो हुआ वो भी आपके सामने। हम एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। इस सारी सूरत हाल के बाद जब भारत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने तो अपने नुकसानात के हवाले से कुछ छुपाया, कुछ बताया, लेकिन ओवरऑल तो महसूस हुआ कि पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है वो भरपूर जवाब है। आप अब पिक्चर किस तरह देख रहे हैं सर? देखें, ये अब जो आपने पिछले 3-4 दिनों में देखा कि एक जो वे ऑफ वॉर फाइटिंग है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। मतलब पहले भी जो एयरफोर्स का था एक बहुत अहम रोल होता था, लेकिन अब जितने भी मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं या होंगे उसमें हमें ये सोचना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा हमें एयर फोर्स को स्पेशली जो है मुतहर्रिक करने की ज़रूरत है। इसके अंदर ज़्यादा फोर्स का जो है एलिमेंट और इसके इक्विपमेंट के लिहाज से हमें कितना स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें आपको अभी दुनिया में कितने भी कॉन्फ्लिक्ट आप देख लें तो वो वाली कंट्रीज़ जिन्होंने एयर फोर्स पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है या उनकी वीकनेस रही है, वो हमेशा स्ट्रगल करती रही हैं अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल ऑफेंसिव। तो ये जो अभी आपने सवाल पूछा कि ये फ़िज़ाइया का जो एक किरदार रहा और आगे अब क्या उनका, देखिए नुकसान जो है ना जितना उनको हुआ है, ये एक ऐसी चीज़ है कि आजकल की जो ट्रांसपेरेंसी एग्जिस्ट करती है बैटल फील्ड में और जितने सेंसर्स हैं हमारे पास इंक्लूडिंग सैटेलाइट और बाकी जितने भी रेडार्स वगैरह, तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाता है कि क्या हुआ और कैसे हुआ। तो आप छुपा नहीं सकते। वो एक अलग बात है कि अब रेंजेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं वेपन्स की कि जहाज़ उनके अपने इलाके में गिर रहे हैं, नुकसान उनके जितने हैं वो उनके अपने एरिया में हो रहे हैं, तो वो किसी हद तक कैमोफ्लेज कर सकते हैं। लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस होती हैं वो एग्जैक्टली बता देती हैं कि घंटा पहले इसकी ये सूरत हाल थी, जिस चीज़ को भी आपने टारगेट किया होगा। स्पेशली मैं ग्राउंड के टारगेट्स की बात करूँ, और घंटे के बाद ये है आफ्टर द अटैक। इसी तरह जो जहाज़ होते हैं वो भी जब रडार्स पे आते हैं तो एग्जैक्टली पता लग जाता है कि किस वक्त वो रडार से गायब हो गए, कुछ छुपाया नहीं जा सकता। हाँ, तो आपके जो एवेक्स हैं, आपके जो ग्राउंड सेंसर्स हैं, आपके जितने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, उनमें एक पिक्चर मौजूद होती है। वो एग्जैक्टली बता देती है कि इस वक्त 120 जहाज़ हवा में थे और अब जो है ना ये वाला जिसको हमने क्लेम किया हुआ है, जो राफेल है, जो भटिंडा के ऊपर गिरा है, वो एग्जैक्टली आपको पता होगा कि ये अब ब्लिप या ये जो निशान है जहाज़ के गायब हो गए। सो आप कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। तो ये वेरिफिकेशन है। उसके अलावा इतने ज़्यादा इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो कि बड़े इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स होते हैं, उन्होंने बारहा लिख दिया है इसके ऊपर कि इतने लॉसेस हुए हैं। इवन आपने जब कल उनकी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उसमें भी उनके एयर फोर्स के जो एयर वाइस मार्शल थे उन्होंने ये बात कहा कि जंग में लॉसेस होते रहते हैं। तो दैट मींस दैट के जवाब में जी हाँ, उन्होंने बिल्कुल ये नहीं, देखें अगर राफेल जैसा जहाज़ ना गिरा होता और ये लॉस ना हुआ होता तो वो कभी भी ऐसी बात, मतलब वो हमेशा दे वुड हैव बीन सेलिब्रेटिंग, जिस तरह वो अपने आप बता रहे हैं कि हमने इतने जहाज़ मार दिए पाकिस्तान के, तो दे वुड एट लीस्ट हैव बीन सेलिब्रेटिंग, द स्क्वाड्रन्स वुड हैव बीन, जिस तरह हम लोग कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो शवाहिद मौजूद हैं सारे। सही। दूसरा, राफेल का गिरना जो है वो एक सिर्फ जहाज़ का गिरना नहीं है, वो उनके नज़रिए का गिरना है। वो उनकी जो एक जिसको वो अपनी बैकबोन समझते थे वो उसका ख़त्म होना है, जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी उसका इम्बैलेंस होना है। सर आमिर साहब, अगर आप थोड़ा बता सकें कि राफेल का जितना जिक्र हो रहा है, राफेल टेक्नोलॉजी के हवाले से कितना आगे है, क्या है उसका इतना जिक्र हो रहा है, अगर आप कुछ नाजरीन को बता सकें। बिल्कुल जी, मैं बताऊंगा। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये देखें कि उनके जो 3 सिस्टम्स जो 3 दिनों में तबाह हुए, पहले दिन राफेल, दूसरे दिन UAVs, तीसरे दिन S-400, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं। इनके बड़ी
ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ آنے والے دنوں میں, آنے والے مہینوں میں اور سالوں میں اس کے اوپر بہت انالیسس ہوگا, بہت اسٹڈی ہوگی. ہم نہیں بلکہ دنیا کی تمام ایئر فورسز, اور اسپیشلی جو ماڈرن ایئر فورسز ہیں اور جو ان سسٹمز کو رکھے ہوئے ہیں یا جو بائی کر چکے ہیں, جو خریدنا چاہ رہے ہیں اور جو فیوچر میں اپنا ایک ایئر ڈیفنس بنا رہے ہیں, وہ ان سسٹمز کو ضرور اسٹڈی کریں گے اور اس میں سے ریزلٹس بھی نکالیں گے. اور پھر اچھے انالیسس کرنے کے بعد تو وہ ایک بڑی ایک میں سمجھتا ہوں بہت ڈیٹیل اسٹڈی ہوگی ان سسٹمز پہ. دیکھیں, سب سے پہلے رافیل کو جو مارا گیا, رافیل دنیا کا بہترین سسٹم سمجھا جاتا ہے, بہترین جہاز ہے بھی. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ جی وہ نہیں ہے, وہ ہے, بیکاز اس کے تمام وہ اس کے اندر جتنا اسلحہ لگتا ہے وہ دنیا کا بہترین اسلحہ ہے. چاہے وہ ایئر ٹو ایئر میزائل ہیں, چاہے وہ ہوا سے زمین پہ مارنے والے میزائل ہیں, ان کی رینجز, ان کی ایکوریسی بہت اچھی ہے. اور جہاز اٹ سیلف بہت مینوریبل ہے, بڑا ہائی ٹیک مٹیریل سے بنا ہوا ہے. اس کا کاکپٹ, اس کا لے آؤٹ, اس کی ایجلٹی, اس کی سپیڈ, اس کی رینج, اس کی ویپن کیرنگ, یہ بہت اچھی اور 4.5 پلس میں کہوں گا جنریشن سے وہ تعلق رکھتا ہے. اور اسی طرح اس کا جو الیکٹرانک وارفیئر کا سویٹ ہے جسے اسپیکٹرا کہتے ہیں, وہ اس وقت فار دا ٹائم بینگ از ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. اس کی بڑی امپلیکیشن ہوتی ہے, وہ اپنے ایڈورسٹی کے ریڈارز کو جیم کر سکتا ہے, ان کے جو میزلز آ رہے ہوتے ہیں اس کو وہ ریسیو کر سکتا ہے, اور کاؤنٹر میئرز اچھے ہوتے ہیں اس کے. سو یہ سب ہونے کے باوجود اگر J-10 کے میزائل نے اسے جا کے مارا اور اس کو تباہ کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ there was something, اور جو میرا انالیسس ہے پرسنل, وہ اس وجہ سے اس کے بعد یہ چیز میں کوئی 3-4 دن سے کہہ رہا ہوں, اور 1-2 دن پہلے اس کے اوپر کچھ لوگوں نے آرٹیکلز بھی لکھ دیے, چائنیز نے اور انڈیپینڈنٹ انالیسٹ, اور دے آر ٹرائنگ ٹو, مطلب میرا جو ویو تھا اور میرا جو اپنا انالیسس تھا انہوں نے اس سے ایگری کیے. اور وہ یہ ہے, ایک تو ٹریننگ جو تھی پائلٹس کی, پاکستان ایئر فورس کی ٹریننگ از ویری ریئلسٹک ٹریننگ, بہت مضبوط بنیادوں پہ شروع سے. اور اب جو دوسری چیز ہے وہ ٹیکنالوجی اور انٹیگریشن آف ٹیکنالوجی. لیکن عامر صاحب, اسی کے ساتھ ساتھ اس جنگ نے یہ بھی تو ایک تاثر جو بھارت نے پیدا کیا ہوا تھا کہ ہمارے پاس اتنی فوج ہے, پاکستان کے پاس اتنی فوج ہے. موجودہ صورتحال کے بعد اب یہ تاثر تو ختم ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس کم ہے فوج اور ان کے پاس زیادہ ہے. دیکھیں جی, کم اور زیادہ فوج سے فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو بتاؤں, میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ ایک تو یہ جو اپلیکیشن آف فورس ہوگی کائنیٹک ڈومین میں, اور اسپیشلی بٹوین دا نیوکلیئر, اور جو ہم کہتے ہیں کہ نیوکلیئر اوور ہینگ کے نیچے کوئی اسپیس نہیں ہے وار کی, اور بھارت کہتا ہے کہ ہم تھوڑی بہت کانفلکٹ کر سکتے ہیں اور ہم اسٹل اسٹیئنگ بلو دا تھریش ہولڈ, اور اس کو اتنا ایسکلیٹ نہ کریں. تو اس کو دیکھتے ہوئے جو بھی کنونشنل ڈومین میں جو کچھ ہوگا, اور ابھی تک جو ہوا بھی ہے پلوامہ میں دیکھیں, اور اس مینلی ایئر فورس کی اپلیکیشن ہوئی ہے. اور ایئر فورس کی اپلیکیشن کے لحاظ سے بہت ضروری ہیں 2-3 چیزیں. جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ایک تو جو ٹیکنالوجی ہے وہ جتنی ایئر فورس کی ڈومین میں یا ایویشن کی ڈومین میں چینج ہوئی ہے, دنیا کے اور کسی فیلڈ میں اتنی زیادہ چینجز نہیں آئی. بہت زیادہ ماڈرن ٹیکنالوجی آئی ہے, اس کو ہمیں امبریس کرنا چاہیے, اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے, اسٹڈی کرنا چاہیے, اور لینا بھی چاہیے جس حد تک ہم لے سکتے ہیں اور افورڈ کر سکتے ہیں. ایسی چیزیں جو ہم خود انڈیجنسلی ڈیولپ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں, ان کو ہمیں ضرور انڈیجنسلی ڈیولپ کرنا چاہیے. اور یہ جو پورا جو ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, یہ سارے کا سارا ہم نے خریدا نہیں ہوا, کیونکہ ایئر فورس آلویز بلیو ان ڈوئنگ مور ود لیس. اور ہم نے ان میں سے کافی چیزیں انڈیجنائزیشن کے تھرو لی ہیں. ہماری فیکٹریز میں, ہمارے سینٹرز میں, ہمارے انوویشن جو لیبز ہیں ایویونکس کی جو ہیں, ادھر خود ہم نے ان کو بنایا بھی ہے. سو یہ ہم نے کمپلیٹ نیٹ ورکنگ جو کی ہے اپنے سینسرز اور شوٹرز کی, جس میں ریڈارز اور ایئر کرافٹ شامل ہیں, جس میں ہمارے AEW کے ایئر کرافٹ ہیں, کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہیں. یہ ہم نے بہت عرصے سے شروع کی ہوئی ہے, اور آج اس کے ریزلٹس ہمیں مل رہے ہیں. ناظرین, یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عامر صاحب, اب یہ جو صورتحال ہوئی, اب سیز فائر, DGMOs کے درمیان رابطہ بھی ہوا ہے, اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہونی چاہیے, اس موقع سے پاکستان کو فائدہ بھی اٹھانا چاہیے, اور جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے بھارت کے ساتھ پھر بیٹھ کے بات کر کے؟
دیکھیں جی ہمارا تو یہ ایک رہا اور ہم کوشش بھی ہم نے اس دفعہ بھی یہ کی کہ اپلیکیشن آف فورس سے ہم ڈیٹرنس جو ہمارا ایک اس نے چیلنج کیا ہے پلوامہ میں بھی اور اس دفعہ زیادہ اگریسولی چیلنج کیا ہے اس کو ری اسٹیبلش ہونا چاہیے. وہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس کو آئندہ مطلب انڈیا کو اور جو مودی کا جو ایک ہندوتوا والا اور چناکیہ والا مائنڈ سیٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو کم از کم یہ احساس ضرور پیدا ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک حقیقت سمجھیں اور اس کا احترام کریں اور مل کے آگے بڑھیں. جنگ سلوشن نہیں ہے اور بڑی چیزیں ہیں جو ہماری عوام ڈیزرو بھی کرتی ہیں اور جو ہمیں دینی بھی چاہیے انہیں. لیکن جو ان کا مائنڈ سیٹ دیکھنے میں آیا ہے اس کے لحاظ سے وی ہیو ٹو بی ویری کانشیس اینڈ کاشیس. ہم اس طرح کا دشمن جو ہے انفارچونیٹلی وی آر سفرنگ فرام دا کرس آف دا جیوگرافی بیکاز آف انڈیا بینگ آر بگ نیبر وتھ اسمال مائنڈس اور ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے. زیرو سم گیم کے بیسس پہ وہ ہمارے ساتھ ایک رکھتا ہے ہمیشہ سے تعلقات. اور دوسرا یہ کہ یہ جو چیزیں ہم چاہتے ہیں اس وقت اور جو ڈی جی ایم اوز کی بھی بات ہوئی بھی ہے اور ہونے والی ہے یا اور آگے ہم چاہتے ہیں کہ ٹیبل پہ اور امریکہ نے اس چیز کا ہمیں تھوڑا دلاسا بھی دیا ہے اور ہم سے ایک قسم کا یقین دلایا ہے کہ کل کو ٹیبل پہ بیٹھیں گے. تو وہ ٹیبل پہ اگر بیٹھنا پڑے دیٹ از گوئنگ ٹو بی امپورٹنٹ بیکاز اس جگہ پہ ہمیں یہ چیزیں 2-3 چیزیں بہت سیریسلی. ایک تو یہ انڈس کی جو آپ نے بات کی یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں انڈس والا جو معاملہ ہے آپ کسی ایک قوم کو جو کہ 25 کروڑ عوام ہے اس کو پیاس سے نہیں مار سکتے, وہ کبھی نہیں مار سکتے. نہیں لیکن عامر صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں لیکن جو کشمیر کے مسئلے پر ٹرمپ صاحب کا ایک ٹویٹ بھی تھا کہ اس پر بھی بات ہونی چاہیے یا مسئلہ حل ہو. بھارت کا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر وہ کسی تیسرے ملک کی ثالثی قبول نہیں کریں گے. اس مرتبہ آپ سمجھتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ بھارت کو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا, بیٹھنا پڑے گا؟ میں سمجھتا ہوں یہ بھارت نے بڑی بے وقوفی کی ہمارے اگینسٹ جو ملٹری ایکشن لیا. آج بنیان المرصوص کے بعد ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں ایک بہت بہتر پوزیشن میں کھڑے ہیں. ہم ٹیبل پہ ایک پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے جا سکتے ہیں اور وہ بہت ضروری ہے. اور اگر ہمیں ٹیبل پہ جانا پڑے تو ہمیں یہ 2-3 چیزیں, کشمیر کا مسئلہ ڈیفینیٹلی وہ آپ نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ جب پلوامہ ہوا اس کے بعد انہوں نے 335A بھی لگا دیا اور 370 بھی کر دیا. ابھی انہوں نے ان دا گارب آف دس اوفینسو جو ہمارے ساتھ اور لوگوں کا ادھر اٹینشن ڈائیورٹ کر کے کشمیر میں بہت مظالم کر رہے ہیں. انہوں نے گھروں کو ڈیمولش کرنا شروع کیا ہوا ہے, ادھر ایتھنک کلینزنگ ہے, لوگوں کو پکڑ دکڑ شروع ہوئی ہے. تو وہ چیزیں چل رہی ہیں ادھر اگر آپ جو کہ ہائی لائٹ نہیں ہوئی, جو کہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہی ہیں اور ان سے ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یعنی یہ اپنے آپ کو اسرائیل سمجھتے ہیں کشمیر کو غزہ بنا دیں گے جو کہ پاسبل نہیں ہے. دوسری چیز جو انہوں نے اسی کے شیڈو میں جو ہمارے ساتھ دہشت گردی کا بازار گرم کیا ہوا ہے ویسٹرن سائڈ پہ, وہ بہت سیریس چیز ہے. یعنی وہ ہمیں ادھر سے بلیڈ کرنا چاہتے ہیں اور کرتے رہے ہیں اور میرا خیال میں وہ کرتے رہیں گے اگر ان کا یہی مائنڈ سیٹ رہا. اس چیز کو ختم ہونا چاہیے ونس اینڈ فار. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی دہشت گردی ول بی کنسیڈرڈ ایز این ایکٹ آف وار دین فار اس دس دہشت گردی از آلسو ایکٹ آف وار اینڈ دے شوڈ ناٹ ٹیک اٹ ایزیلی. تو یہ دوسری چیز بہت امپورٹنٹ. پانی والا مسئلہ, دہشت گردی والا مسئلہ اور لاسٹ یہ جو ہر دوسرے سال یہ ہم پہ دہشت گردی کا الزام لگا کے چڑھ دوڑتے ہیں, دس میڈنس شوڈ اسٹاپ. یہ پاگل پن ختم ہونا چاہیے. یہ دونوں ملکوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے, یہ اس ریجن کے لیے ٹھیک نہیں ہے. کبھی بھی آپ دیکھیں آسیان کنٹریز کو دیکھیں آپ, ساؤتھ ایشیا کہاں مطلب ان کے آپس میں بہت ڈفرینسز ہیں بٹ دے آر ناٹ ایٹ وار. افریقن کنٹریز آر ایمرجنگ ویری پاورفل, افریقہ جیسی کنٹریز, کیونکہ وہ ختم کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی وار کا بزنس. یورپ کو دیکھیں آپ کتنا متحرک, مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے ادھر. پیس آفٹر اتنا عرصے کے بعد لڑانے کے بعد انہوں نے کہا جی پیس کے تھرو ہی ہم لوگوں کو بھی اور ایک دوسرے کو ریلیف دے سکتے ہیں اور پورا ریجن جو ہے نا پروگریس کر سکتا ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ ان کا بھی ہونا چاہیے. اور یہ ہندوتوا مائنڈ سیٹ اور چناکیہ کا جو ذہن ہے ان کا, اس سے نہ ان کو فائدہ ہے نہ پورے ریجن کے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن عامر صاحب یہ بھی تو ایک چیز ہے کہ ہمیں عالمی سطح پر بھی عالمی برادری نے بھی پاکستان کے موقف کو اس مرتبہ انڈورس کیا ہے, جس طرح ہم نے انگیج کیا ہے. بالکل ان کے بھی نوٹس میں یہ ساری چیزیں ہیں. عالمی برادری کو انگیج کرنا بھی چاہیے. وہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کتنا جو ہے جارحیت کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے اور کتنی ہم نے پیشنس دکھائی ہے. تو وہ ہمیں ہماری پیشنس کو اس نے ٹیسٹ کیا ہے, لمٹ پہ لا کے پھر ہم نے اس کا اوفینسو کیا ہے. تو اس ذمہ داری کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. ٹھیک.
चल, बहुत शुक्रिया आमिर मसूद साहब वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और जो भारत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो उन्होंने अपने नुकसान और जो मुख्तलिफ जो पाकिस्तान की जानिब से हमले किए गए उस हवाले से जो उन्होंने कुछ हकायक तो बताए, लेकिन बाज़ हकायक पर उन्होंने पर्दा डालने की कोशिश भी की। DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उन्होंने तमाम डिटेल्स जो हैं वो कौम के सामने भी रखी। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो जो भारत को पहले वक्त दिया गया पाकिस्तान की जानिब से, सिर्फ जवाब दिया गया आपके सामने जब उन्होंने हमला किया, लेकिन जब उन्होंने हमारे एयर बेसिस पर अटैक किया तो उसके बाद जिस तरह जवाब दिया गया, आप नहीं समझते सर कि इस वक्त इंडिया शॉक में है कि हुआ क्या है? डेफिनेटली जी, उनके साथ एक्चुअली इस बार इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में और इसके नतीजे में जो पूरी फुल स्पेक्ट्रम एक वॉर उन्होंने हमारे पे मुसल्लत की, उसमें उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हर लेवल पे वो फेल हुई। अगर आप देखें ओवरऑल डिप्लोमेटिक फ्रंट पे तो उनका ख्याल था कि पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी और दुनिया भारत का साथ देगी। फिर हमारे मुल्क के बारे में उनका ख्याल था कि हम लोग इस वक्त इकॉनमी के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में इतनी बुरी तरह पोलराइज हैं कि कौम जो है ना वो एक बिखरी हुई कौम है। बिल्कुल, ये चीज़ आपने देखा, वो पहला जब उनका वो आया है हमारे उसमें खबर आई तो उसके बाद पूरी कौम किस तरह यकजा हो गई, रात को बाहर निकल आई लोग। और बिल्कुल, और ना सिर्फ ये कि बाहर निकल आई मोरल बूस्टिंग के लिए, बल्कि आपस के इख्तलाफात इलाकाई बुनियादों पे, ज़ुबान की बुनियाद पे, वो जिन चीज़ों को जिनको हमारी एक स्टैंडर्ड फॉल्ट लाइन समझा जाता है या पॉलिटिकल एफिलिएशन, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो एक सही सीसा पिलाई हुई दीवार जो नाम रखा ना, तो जो हमारी कौम भी सीसा पिलाई हुई कौम बन गई। फिर उनका ख्याल था कि उन्होंने चूँकि पिछले कुछ सालों में हमेशा से खैर वो आर्म्स रेस में रहते हैं, वो पता नहीं अपने आप से ही उनको कुछ है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, अपने अवाम पे खर्च करने के बजाय वो बिलियंस ऑफ डॉलर एक्विजिशंस पे खर्च करते हैं। तो अब उनके पास दुनिया के अच्छे जहाज, इसमें कोई शक नहीं है, और अच्छा डिफेंस सिस्टम S-400 की सूरत में वो मौजूद था। तो वो हमें बहुत, हमारी जो एयर पावर है उसको बहुत ज़्यादा वो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। वो इस चीज़ को जो है ना शायद रियलाइज़ नहीं कर पाए, या कम से कम मैं समझता हूँ कि उनकी सियासी क़यादत जो है ना वो अपनी जो एम्बिशंस हैं वो उसकी नज़र हो गई। अगर आपको याद हो, शुरू में उनके एक वाइस चीफ ने थोड़ा रेजिस्ट किया था और उनको अपने पॉलिटिकल लीडर्स को कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस में उनको ये बताने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है तैयार है और हमारे लिए अभी हम अपनी जो हमारी एक्विजिशन है शायद अभी हमारे लिए प्री मैच्योर होगा एक फुल फ्लैट कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन उन्होंने उसको सैक कर दिया। इसी तरह आर्मी के हवाले से भी उन्होंने एक अपने रीजनल कमांडर को सैक किया। तो वो क्विकली इस जंग में गए और उनका ये ख्याल था कि हम शायद, और अगर आपको उनका वो प्रेस रिलीज याद हो जो पहली रात उन्होंने किया, उसमें उन्होंने कहा कि देखें जी हमारे ऊपर आपने पहलगाम में हमला कराया था, जिन्होंने हमला किया हमने उनके जो है ना ठिकानों को तबाह कर दिया, हमने तो किसी हम मिलिट्री टारगेट को लिया नहीं, हमने तो आपको कुछ और नहीं कहा, ये तो दहशतगर्द है। तो आप नहीं समझते कि जो उस रात उन्होंने किया और उसके बावजूद पाकिस्तान ने एक मुस्बत जवाब दिया, अमन की बात की, कहा कि हम जंग नहीं चाहते, तो शायद अंडर एस्टिमेट किया गया पाकिस्तान को भी। देखिए जी, जब से हम दोनों मुल्क न्यूक्लियर हुए हैं ना, पाकिस्तान ये समझता है कि न्यूक्लियर हैंगओवर में जंग की गुंजाइश नहीं है। इंडिया जो है वो उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं या प्लानर्स हैं वो with under the nuclear thresholds they always want to carve out some space for a limited conflict. तो उसके मुताबिक वो अपना फोर्स कंपोजिशन और फोर्स डेवलपमेंट करते हैं। तो जाहिर है हमें भी फिर दुश्मन के मुताबिक ही अपना जो हमारी थ्रेट परसेप्शन होती है हमें अपने आप को तैयार करना होता है। तो अल्लाह का शुक्र है, आपने देखा, दुनिया ने देखा कि किस तरीके से हमने जवाब दिया, और आपने अगर आप पूरी अब सारे हम उस फेजेस से गुजरे हैं, मेरा ख्याल है अगर आखिरी जो इस चीज़ की जो स्नैपशॉट हैं अगर वहाँ से हम कंपैरिजन करें, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हुई उसमें उनके एयर के जो कमांडर थे उन्होंने आके जिस तरह ब्रीफ किया, जिस बेदिली से और जिस मतलब उन्होंने
ظاہر ہے وہ پروفیشنل سولجر ہیں, انہوں نے جھوٹ بولنے کے بجائے انہوں نے یہ سوچا کہ کم از کم میں سچ نہ بولوں, جھوٹ بھی نہ بولوں, اور انہوں نے یہ کہا ہاں جی جنگ میں رافیل کے سوال کے جواب میں جنگ میں نقصانات تو ہوتے ہیں, کتنے ہوئے ہیں وہ نہیں مانے, آہستہ آہستہ مان جائیں گے, دنیا نے تو جو ہے نا ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. نہیں لیکن اعجاز صاحب انہوں نے ایک بات ضرور مانی, میں نے وہ پریس کانفرنس سنی تھی, اور انہوں نے کہا کہ اگلی مرتبہ اگر کبھی بھی جنگ ہوتی ہے تو اس طرح نہیں ہوگی جو اب ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس دفعہ تو بھارت خود بھی شکست مان رہا ہے. نہیں دیکھیں جی, اب جو ہے نا جنگیں, یہ وہ پہلی جنگیں نہیں ہیں کہ جی وہ بارڈرز پہ فوجیں لڑ رہی تھیں, جنگ کے بعد جو ہے نا وہ اپنا اپنا نیریٹو ہوتا تھا. مطلب آپ تو ماشاءاللہ بہت ینگ ہیں, میں آپ کو عرض کروں کہ 1965 کی وار میں ہماری فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کو پہلے 3 دن میں ٹوٹل وائپ آؤٹ کر دیا. یعنی یہی جو آج کل باتیں ہو رہی ہیں پٹھان کوٹ, ادھم پور, ہلواڑا, یہ جا کے ان کے تمام ہوائی اڈے تباہ کر دیے اور زمین پہ کھڑے ہوئے جہاز تباہ کر دیے. ایئر میں انہوں نے آنے کی کوشش کی تو ایم ایم عالم جیسا کام آپ نے ہسٹری کا حصہ. اس کے بعد ہمیں ٹوٹل ایئر سپرمیسی حاصل تھی جو کہ کنٹرول آف ایئر کا ہائیسٹ لیول ہوتا ہے. عام طور پہ اس کا لوئسٹ لیول جو ہوتا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں فیوریبل ایئر سچویشن, یعنی جس میں ہماری فوج اپنی مرضی کے ٹائم پہ جا کے کام کر سکے. تو ہائیسٹ جو لیول ہوتا ہے نا وہ ایئر سپرمیسی کا جو ہے ہوتا ہے. تو ہم نے تو وہ کیا جس میں بھارت بالکل, ہماری نیوی نے ان کے ساتھ ان کو باندھ کے رکھا ہوا تھا. عام جو آرمی تھی انہوں نے زمین پہ بہت ساری جگہ پہ کیا. لیکن کیا ہوا جنگ کے بعد, وہ ان کا جو نوشن آف وکٹری ہے وہ جو ہے نا وہ اپنے طور پہ کہتے ہیں جی ہمیں فتح ہوئی, اور پاکستان تمام تر ثبوت ہوتے ہوئے بھی پاکستان بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیں فتح ہوئی. وہ لیکن جو ہیں نیوٹرل ہسٹورینز تھے انہوں نے جو اس کا ریکارڈ کیا. لیکن اس وقت کی انوائرمنٹ میں اور آج میں فرق ہے. آج تو یعنی آپ ایک میزائل جو ہے نا فائر کر رہے تھے تو وہاں پہ لوگ بیٹھے اس کو ریکارڈنگ بنا رہے ہیں. پھر کل آپ نے دیکھا ڈی سی ایس آپریشنز ہمارے جو ایئر فورس کے ہیں, انہوں نے جو اپنی پریس بریفنگ میں انہوں نے کوئی پاور پوائنٹ نہیں چلائی اس طرح سے, یا انہوں نے کوئی اینیمیشن سے اپنی پریزنٹیشن نہیں دی. وہ جو چیزیں دکھا رہے تھے وہ ہمارے کمانڈ کنٹرول سینٹر کے جو ڈسپلیز ہیں نا, ریڈار ڈسپلیز, اس کی لائیو پکچر کی وہ سنیپ شاٹس ہیں, یعنی جو ریئل ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ وہ اورنگزیب صاحب جو تھے وہ بڑے کمفرٹیبلی وہ ایسے بریف کر رہے تھے جیسے کوئی سائنٹسٹ اپنی جو ہے نا کسی ایجاد کے بارے میں بات کرتا ہے, یا ڈاکٹر اپنے کسی مریض کی بیماری کی وہ بات کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ یہ کر گزرے تھے. انہوں نے کوئی بیانیہ بنانا نہیں تھا, وہ ہسٹری بنا چکے ہوئے تھے. تو یہ فرق ہے, صرف دکھانا تھا کہ یہ ہم نے یہ صرف دکھانا تھا. اور ایئر فورس کی یہ بڑی اچھی ایک ٹریڈیشن ہے, آپ کو یاد ہونا چاہیے. ہم نے جب آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ بھی کیا تھا تو اس کے بعد بھی بھارت نہیں مانتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, حالانکہ ابھینندن ہمارے پاس تھا, جہاز کا ملبہ ہمارے پاس تھا. پھر ہم نے ایئر ہیڈ کوارٹر میں اسی طرح ڈی سی ایس او جو اس وقت تھے انہوں نے جو ہے لوگوں کو اکٹھا کیا, ہمارے جو نیشنل چینلز کے اور اخبارات کے لوگ تھے, انٹرنیشنل آبزرورز کو بھی بلایا اور ان کو اسی طرح ڈیٹیل ڈی بریف کیا اپنے پورے آپریشن. لیکن اعجاز صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ معاملہ چلیں سیز فائر بات چیت ہو رہی ہے, اب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایک موقع بھی ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, پھر وہ مسئلہ کشمیر ہو, دہشت گردی کا خاتمہ ہو, بھارت کی انوالومنٹ ہو دہشت گردی میں, اس پر بھی بات ہو. دیکھیے یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں, آبی دہشت گردی کو ایڈ کر لیں. یہ کارڈینل پوائنٹس ہیں اینی فیوچر ڈسکشن کے, اور اس میں پاکستان کا کیس بہت سٹرانگ ہے انٹرنیشنل لاز کے مطابق بھی اور ہر طرح کے قوانین کے مطابق. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہیں, ملیٹریلی ہم نے ان کو ہرایا ہے, لیکن وہ کیا اتنی آسانی سے بات چیت پہ ایگری کر جائیں گے؟ یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے. میرا اگر آپ اس میں انالیسس لیں تو آئی وڈ سے دی آنسر از نو. کیونکہ بھارت جو ہے وہ ایسا ملک ہے جس نے آج تک پاکستان کا وجود ہی تسلیم نہیں کیا, تو وہ کبھی کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. دیکھیے ہم نے 1948 میں کشمیر میں ان کو دبوچا ہوا تھا, ٹھیک ہے, وہ بھاگے نہرو صاحب جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں چلے گئے, وہ لے کے گئے, ہم نہیں گئے.
وہاں پہ یہ ریزولوشنز پاس ہوئی اور اس کے بعد اس کی فردر ریزولوشنز ہوئی، لیکن کیا ہوا؟ 65 کی وار بھی ہو گئی، 71 کی وار بھی ہو گئی، لیکن UNSC کی وہ تمام قراردادیں جو ہیں نا وہ ابھی تک پینڈنگ ہیں. بالکل پینڈنگ. پھر 72 کا شملہ ایگریمنٹ ہوا تو اس میں بھارت نے کہا کہ جی یہ ہم اس کو بائی لیٹرل حل کریں گے، یعنی انٹرنیشنل سے بائی لیٹرل پہ آ گئے. ہم وہ بھی مان گئے، امن پسندی کی خاطر ہم وہ بھی مان گئے. لیکن کیا بائی لیٹرل کبھی ہم نے اس مسئلے کو حل کیا؟ ہم تو ان کو دعوت دیتے ہیں آئیں کمپوزٹ ڈائلاگ کریں، اس کے اوپر بات کریں. وہ کہتے ہیں جی کشمیر کے علاوہ ہمارے سے بات کر لیں، ہمارے سے جو ہے نا آلو پیاز اور ان چیزوں کی باتیں کر لیں، وہ اس پہ ولنگ ہیں. کشمیر کا مسئلے پہ بات نہیں. لیکن اعجاز صاحب بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو مسئلہ کشمیر پر بھارت کا ہمیشہ ایک موقف رہا ہے کہ وہ کسی تیسرے ملک کی ثالثی کو قبول نہیں کرتے. لیکن اب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹرمپ صاحب نے جو ٹویٹ کیا، جو ان کا بیان ہے، اس کے بعد حالات مختلف ہیں، شاید بھارت کوئی لچک دکھائے؟ دیکھیے جی وہ ٹیمپریریلی تو لچک ہی دکھائی ہے نا انہوں نے، کہ خود جا کے کہا ہے کہ ہمارے درمیان سیز فائر کروا دیں. پہلے تو اگر آپ کو یاد ہو پچھلے ٹینیور میں بھی ٹرمپ صاحب نے آفر کی تھی تو انہوں نے بڑی جو ہے نا تکبر سے کہا تھا کہ جی ہمیں کسی کی میڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اب جو ہے نا کشمیر کا مسئلہ انہوں نے 370 کو ریپیل کر کے انہوں نے کہا جی اب مطلب انٹرنیشنل سے بائی لیٹرل، اور اب وہ کہتے ہیں ہمارا انٹرنل ایشو ہے. اور اب وہ کہتے ہیں جی بات ہم کریں گے تو ہم جو کشمیر آزاد کشمیر ہے، یعنی جو پاکستان کا کشمیر ہے، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، یا گلگت بلتستان کے بارے میں بات کریں گے. تو یہ ان کی مائنڈ سیٹ ہے. اب کیا وہ اتنی جلدی وہ بدل جائے گا؟ دیکھیے جو کرمنلز ہوتے ہیں نا وہ پکڑے جائیں، ان کو تھوڑا مارا جائے، سزا دے دی جائے، کیا وہ سب کی صلاح ہو جاتی ہے؟ آپ کا جواب ہے نہیں. وہ فلموں میں تو ہوتا ہے کہ وہ کوئی جو ہے نا کچھ دنوں میں جب اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے پھر وہ جو ہے نا ڈاکو سے وہ جو ہے نمازی بن جاتا ہے. ریئل لائف میں ایسا نہیں ہوتا. یہ ان کے DNA میں ہے. یہ RSS 100 سال ہونے والے ہیں RSS کو اس سال کے آخر پہ. لیکن سر یہ جو DGMOs کے درمیان رابطے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی کچھ پکچر واضح ہو جائے گی کہ آگے کیا ہونا ہے؟ دیکھیے DGMOs کے رابطے یا فلیگ سٹاف میٹنگز جو ہیں یہ تو روٹین میں بھی ہوتی ہیں. صحیح. لیکن یہ مینجمنٹ کا انسٹرومنٹ ہے نا کہ آپ چیزوں کو مینج کریں. جی اگر سیز فائر ہوگی تو سیز فائر کو مینج کر لیں، لیٹ سے جو پہلے 2022 سے بھی ہو رہی تھی. یہ ریزولوشن کا تو فورم نہیں ہے نا. بالکل. ریزولوشن کا فورم جو ہے وہ تو ہائر لیول پہ ہوگا نا. بالکل. جس میں وہ لوگ جائیں گے جن کے پاس یہ مینڈیٹ ہوگا بات کرنے کا، مسئلہ کرنے کا. تو میرا خیال ہے وہ ٹائم گین کریں گے اور پھر کوشش کریں گے کہ کچھ اور چالاکی کریں. ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے اور آئی ایم شیور کہ ہم تیار ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد بڑا کلیئر ہے جی. ہم امن چاہتے ہیں، ہر قیمت پہ امن چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنی جو ہے نا ملک کی سالمیت یا جو وقار ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ ایک سنگل لائن ہے، جنگ یا نو جنگ. ہمارے جو ملک کی سالمیت اور ملک کی وقار ہے نا اس کی خاطر ہمارے فوجی کیا پائلٹس، فوجی سیلرز وہ تو ٹرینڈ ہے نا اس کام کے لیے. میں کہتا ہوں ہمارا جو ہے نا بچہ جو اسٹریٹ میں ہے نا وہ بھی اس چیز کو کبھی اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. صحیح بالکل. بہت شکریہ اعجاز صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین گفتگو آپ جو DGMOs کے درمیان رابطوں کی خبریں آ رہی ہیں اس میں دیکھنا ہوگا کہ حکومت کی جانب سے واضح طور پر کیا بیان جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ کیا بات ہوئی اور کس طرح معاملے کو آگے لے کر چلنا ہوگا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.